नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अच्छी मौत की ख्वाहिश हर एक को होती है, लेकिन इसके लिए जहाँ आमाल ज़रूरी हैं वहाँ पर दुआ भी करनी चाहिए। हालत इस्लाम में मरने के लिए दुआ ये है कि अल्लाह फ़ातिरस्समावाति वल अर्दी फ़ातिरस्समावाति वल अर्दी अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ए आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा मददगार है। मुझे मुस्लिम होने की हालत में फ़ौत करना और मुझे नेक लोगों के साथ मिला देना। गोया के अम्बिया अलैहिस्सलाम ने भी नेक लोगों का इल्हाक़ दुनिया में भी किया, यानी ख़ुद भी वो नेक बने, नेकों के साथ रहे, नेक आमाल किए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दुआएं भी की थीं, क्योंकि ये दुआ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की है कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से मरने के बाद भी नेक लोगों से इल्हाक़ जो था वो तलब किया था। हमारी भी ये दुआ होनी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ इन दुआओं को याद भी करते जाएं, ताकि अपनी दुआ नमाज के बाद के दुआओं में शामिल कर लिया जाए इन्हीं दुआओं को। कल बात हो रही थी कि मौत की सख्तियां हैं, और मौत की सख्ती सिर्फ उसके ऊपर नहीं है जो गुनाहगार है, बल्कि हर शख्स, जो शख्स भी जान रखता है, जब जान को उससे जुदा किया जाएगा, रूह और जिस्म को अलग किया जाएगा, तो नेचुरली एक तकलीफ़ होती है जो कि हर एक पे गुज़रती है। और इस बारे में मुख्तलिफ़ अहादीस से भी पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जब वसाल का वक्त आया तो आप भी तकलीफ़ महसूस कर रहे थे। आज हम आगाज़ करेंगे पेज नंबर 7 से। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात इस हाल में हुई कि आप मेरी हंसली और ठोड़ी के दरमियान सर रखे हुए थे। जब से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की सख्ती देखी है, इसके बाद मैं मौत की सख्ती को किसी के लिए भी बुरा नहीं समझती हूँ। गोया कि आपने अगर नबी के ऊपर यह हाल देखा तो आपने जान लिया कि किसी को भी देखने के बाद कोई ऐसी बदगुमानी नहीं आनी चाहिए कि शायद कोई शख्स अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं था या गुनाहगार था जिसकी वजह से उसकी मौत ऐसी हो रही है, बल्कि आपकी मौत का मंजर देखकर आपने ये कहा कि अब किसी पर भी मौत आसान नहीं होगी, मैंने ये जान लिया। बाज़ दफ़ा इंसान को इल्म होता है बहुत सारी बातों का, लेकिन जिस वक्त वो यकीन की आंख से अपने सामने कोई मंजर देखता है तो उसे वो यकीन की जो कैफियत पैदा होती है, उसके बाद जो उसके अंदर वो एहसास बेदार होता है वो ज़्यादा यकीनी होता है। इसीलिए आपने जब एक मौत का मंजर सामने देखा तो उस वक्त आपको यकीन आया कि वाकई नेक से नेक इंसान भी ऐसा है कि जब वो दुनिया से जाने लगता है या उसके जिस्म से रूह जुदा होती है तो वो तकलीफ़ क्या होती है। इसीलिए हमारे लिए ये एहसान है सहाबा किराम का, अज़वाज मुतहरात का, कि उन्होंने हर लम्हे के मनाजिर को हमारे लिए पेश किया हदीस की शक्ल में। वरना शायद यही समझा जाता है कि जिसकी मौत बहुत आसान है शायद वो बहुत नेक है, या जिसकी मौत ज़रा मुश्किल से आती है वो शायद बद है, जबकि ये अल्लाह ही जानता है कि कौन नेक है और कौन बद है। इसके बारे में किसी के बारे में कोई गुमान किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह ताला मोमिन को मौत की तकलीफ़ देना पसंद नहीं करता। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, और मैं जो काम करना चाहता हूँ इसमें मुझे इतना तरद्दुद नहीं होता जितना कि मुझे अपने मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है। वो मौत को तकलीफ़ की वजह से नापसंद करता है और मैं भी उसे तकलीफ़ देना नापसंद करता हूँ। ये है अल्लाह सुब्हानहू तआला की अपने बंदे से मोहब्बत, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं पसंद करते कि मेरे मोमिन बंदे को कोई भी तकलीफ़ पहुँचे या कोई नागवारी पहुँचे, और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हर मौके पे उसकी मदद करते हैं। हत्ता कि अगर कोई नेकी का इरादा भी करता है और उस तरफ एक कदम बढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दौड़ के उसकी तरफ आते हैं, उसकी हर तकलीफ़, हर आजमाइश में उसके साथ होते हैं, सब्र करने के मौके पे उसके साथ होते हैं, हत्ता कि उसे कांटा भी चुभे तो उसका अजर लिख देते हैं। तो ये है अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात, जो इंसान को न सिर्फ ये कि मुश्किलात के वक्त या किसी भी तंगी के वक्त में उसका साथ देने के लिए मौजूद रहती है, हत्ता कि जान
نکالنا ایک انسان کے ساتھ وابستہ ہے کہ جب بھی کوئی پیدا ہوگا تو وہ ضرور جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مومن بندے کے لیے اس چیز میں بھی تردد محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ اسے موت کی طرف جانا مشکل لگ رہا ہے۔ شریح بن ہانی سے روایت ہے، کہتے ہیں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، اے ام المومنین، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں، اگر واقعتاً ایسا ہی ہے تو ہم تو ہلاک ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگیں، بے شک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہلاک ہو گیا تو وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ ہم میں سے ہر ایک کو موت ناپسند ہے۔ تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں تھا جس کی طرف تم چلے گئے ہو، بلکہ جب آنکھ پھٹ جاتی ہے اور سینے میں گڑگڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انگلیاں اکڑ جاتی ہیں، بس اس موقع پر جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ گویا کہ آپ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اس حدیث سے معاملہ کیا تھا، اس حدیث سے مراد کیا تھی، کہ یہ اس وقت کی بات ہے، ورنہ موت کے وقت تو ہر شخص انسان جو ہے وہ ایک پریشانی کا شکار ہوتا ہے، مشکل کا شکار ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کو جس وقت وہ تکلیف میں ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو وہ زندگی حاصل کرنے کی جستجو کر رہا ہوتا ہے، وہ موت کی طرف خود سے نہیں جانا چاہ رہا ہوتا۔ تو یہاں جو وضاحت آپ نے کی کہ جس وقت موت کے آثار اس پر شروع ہو جائیں، اس وقت اگر اس کو ایک اطمینان کی کیفیت یا اس کے اندر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے کا شوق یا اس سے اس کی رحمت پانے کا شوق غالب آنا شروع ہو جائے، اور وہ یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، امید ہے مجھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا کیونکہ مجھے اس کے حضور اگر جانا ہے، تو اگر اس نے ساری زندگی مجھ پر رحم کیا میرے گناہوں کے باوجود تو آگے بھی مجھ پر کرے گا۔ تو اس کیفیت کا آنا خود ایک ایمان کی علامت ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص یہ تجربہ کر سکتا ہے کہ جس کو جو بھی سچویشن پیش زندگی میں آتی ہے اس میں اس کے بالکل سوچ الگ الگ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آپ نارمل حالات میں بہت اچھا سوچ سکتے ہیں، بہت پر امید ہوتے ہیں، لیکن ذرا سی کوئی تکلیف آتی نہیں ہے، ذرا سی بچوں کو کوئی آزمائش نہیں آ جاتی، زندگی کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ ایک دم سے سوچ بدلتی ہے، گمان بدلتے ہیں، اللہ کے بارے میں ہمارا سارا تصور بدل جاتا ہے، ہمارا زندگی کے بارے میں تصور بدلتا ہے، حتیٰ کہ وہ مشکل حل ہوگی نہیں ہوگی اس کے بارے میں ایک شک شبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے عام زندگی میں اپنے آپ کو جج کیا جا سکتا ہے کہ میرے اوپر اگر وہ موت کی کیفیت آئے گی تو میرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیسا رشتہ ہے کہ میں کیسے بیہیو کروں گی۔ اس وقت چھوٹی سی تکلیف آئے فوراً اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ جب تکلیف آتی ہے تو میں ہائے ہائے مچاتی ہوں، میں لوگوں سے شکوہ کرتی ہوں کہ کوئی مجھے پوچھتا نہیں ہے، میں اپنے آپ کے اوپر ایک نا امیدی اوڑھ کے خاموشی اختیار کر لیتی ہوں، میں یہ سوچتی ہوں کہ نہیں اگر اللہ کے مجھے تکلیف آئی ہے تو اس میں میرے لیے اجر لکھا جا رہا ہے، میں اس کو اللہ کی طرف سے ایک رحمت سمجھتی ہوں کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں۔ کیا میرے ذہن میں تصور آتا ہے اگر میرے پر زندگی میں کبھی بھی کوئی تنگی یا آزمائش آتی ہے تو جو وہ کیفیت ہے اصل میں وہی انسان کی اصل کیفیت ہے جو موت کے وقت بھی اسی طرح سے ہوگی۔ تو اس لیے اس کی پریکٹس دنیا میں کرنی چاہیے کہ جب کوئی مشکلات آ جائیں تو اپنے آپ کو شیطان بعض دفعہ بہت تنگ بھی کرتا ہے، انسان کو نا امید کرتا ہے، تو اس میں بار بار اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوڑنا، اللہ سے رحم کی اپیل کرنا، اور اگر دل تنگ آ رہا ہو تو دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا، سکون مانگنا، اللہ سے اس آزمائش کو دور کرنے کی دعا کرنے کے ساتھ اس کا بہتر بدل مانگنا۔ تو گویا یہ چیز انسان کو جب زندگی میں پریکٹس کرتا ہے تو جب اس کی موت کا وقت آئے گا اور وہ سخت ترین سختی جب آئے گی تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس وقت بھی اطمینان قلب اور وہ جو ایک تعلق انسان نے بنایا ہوتا ہے زندگی میں وہ اس وقت میں کام آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اب اسی میں ایک شکل ہے اللہ سے ملاقات کی نماز۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ جب وہ ملاقات کا وقت آتا ہے اور بار بار آتا ہے تو میرا اس کی طرف جانا کس طرح کا ہے؟ سستی کا،
کاہلی کا، بیزاری کا، چستی کا، شوق کا، رغبت کا، جلدی کا، کیا ہے مجھے کس طرح ہے، کیا میری سپیڈ ہے، کیا میرا دل ہے. تو اگر اس کے اندر بھی آج کمی لگتی ہے یا مشکل لگتی ہے نماز پڑھنا، یا ٹلا کے نماز پڑھتے ہیں یا بیزاری کے ساتھ پڑھتے ہیں یا نماز میں کھڑے ہو کر بھی دل نہیں لگتا ہے، تو اللہ سے خوب دعا کریں، یا اللہ مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، یا مجھے اپنی ملاقات کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے لیے اس وقت کو لذت کر دے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو گویا کہ اللہ سے ملاقات کے وقت بھی جب انسان کو ایک یہ چیز محسوس ہوگی تو تب جا کے اس کی عبادت میں لذت آئے گی، تب جا کے اس کی عبادت آسان ہوتی چلی جائے گی. تو جتنے بھی اللہ کے ملاقات کے یا اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے مواقع ہیں، چاہے وہ اپنا مال میں سے اللہ کے لیے دینا ہو، دل کا جائزہ لے لیں، نماز کی طرف جانا ہو، دل کا جائزہ لے لیں، کسی کو معاف کرنا ہو اللہ کے خاطر، دل کا جائزہ لے لیں. تو ہم جب اللہ کی خاطر بڑھنے لگتے ہیں تو جو دل کی کیفیت بنتی ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جس وقت یہ موت کا وقت آئے گا اور اصل ملاقات کا وقت آئے گا تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں حسن ظن عطا فرمائے گا اپنے بارے میں، اور اس تعلق کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی اس وقت بھی حفاظت فرمائے گا جبکہ شیطان اس وقت ورغلاتا ہے انسان کو. دو ایسے بڑے سینسٹیو مواقع ہیں کہ جب شیطان بری طرح انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. ایک جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بچے کو ٹھوکا لگاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے اور اپنا حصہ لے لیتا ہے ساری زندگی کے لیے. اور ایک ہوتا ہے موت کا مرحلہ جس وقت غمرات الموت ہوتی ہیں، بے ہوشیاں طاری ہو جاتی ہیں، موت کے آثار آ جاتے ہیں، سختیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت میں جس کو میں ساری زندگی نہیں بہکا سکا تھا، ایمان سے نہیں پھیر سکا تھا، کم از کم اس وقت اس کے منہ سے کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسی بات ضرور ہو جائے جس کی وجہ سے یہ ایمان پہ رہا تو صحیح لیکن ایمان پر جا نہ سکے. تو یہ بڑا ہی ایک ایسا خطرناک موقع ہوتا ہے کہ آخری لمحے میں ہمارا الفاظ کیا ہوں گے، ہمارے آخری لمحے میں میرا عمل کون سا ہوگا. جس وقت میری جان لینے کے لیے فرشتے آئیں گے تو میں کس جگہ ہوں گی، کیا کام کر رہی ہوں گی، کیا جملہ بول رہی ہوں گی. تو اس لیے اس چیز کی دعا جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام نے بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ مانگنا چاہیے. اسی طرح سفر آخرت کی تیاری، موت سے پہلے نیک اعمال کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں. ہرگز نہیں، بے شک یہ تو محض ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ برزخ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. اس لیے واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جو زندگی کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کے اندر وہ کام نہیں کرتا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیے، تو وہ جو آخری وقت میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش اگر مجھے واپس بھیجا جائے تو میں بہت نیک ہو جاؤں گا، تو یہ ایک غلط بیان ہے. کیوں بیان ہے؟ کیونکہ جب بار بار کال کیا جاتا تھا حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، یا بار بار صدقات کی طرف موقع دیے جاتے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ مواقع کس طرح آتے ہیں جیسے آج کل کے حالات کہ اچھے بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنے روزگار سے چلے گئے. اب صدقات کہنے کے لیے کوئی اسپیشل آیات کا نزول نہیں ہوگا، کوئی وحی کا نزول نہیں ہوگا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس وقت آپ کو وہ نیکی کا موقع آ گیا جس کی آپ وش کریں گے کل، کیا کاش ہمیں صدقات کے لیے مہلت دی جاتی. تو اس لیے اپنے ارد گرد یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ موت کی تیاری کرنے کے لیے وہ اعمال کیے جائیں جو ہم اس وقت خواہش کر سکتے ہوں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان ذرا سا بیمار نہیں ہوتا، ذرا سا طبیعت ادھر ادھر نہیں ہوتی کہ انسان کی کیا کیا پلاننگ بننے لگتی ہیں کہ میرا مال جو ہے کاش میں کسی یتیم خانے کو دے دوں، کاش میرے جو سارے کپڑے ہیں میں صدقہ کر دوں، یہ جو میں نے جمع کر رکھا تھا اپنا گھر یہ اس میں کوئی دین کی کلاسیں شروع کر دوں، وہ جو میرا خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے میں وہ کسی ایسے ادارے کو دے دوں جو یہاں پہ صدقہ جاریہ عمارت بنا دے. تو یہ ساری خواہشات اس وقت کیوں یاد آتی ہیں انسان کو جس وقت اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا اس کو اپنا آپ جاتا ہوا لگتا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ منتظر رہتا ہے اس بات کا کہ جب تک دنیا ہاتھ آتی ہے تو وہ دنیا کرتا رہتا ہے. لیکن تو اسی لیے یہاں پر واضح طور پہ قرآن میں بتا دیا گیا کہ یہ محض ایک کہنے والے کی کہی ہوئی بات ہے. یہ کیسے پروو ہوا؟ اس لیے
کیونکہ ہم سب اس مرحلے سے گزرے ہوئے ہیں، کبھی نہ کبھی بیمار ہوئے اور ہم نے ایسی خواہشات کی، اس کے بعد ہم ٹھیک بھی ہو گئے الحمدللہ۔ کیا ہمیں اس کے بعد وہ باتیں یاد رہیں کہ میں اپنے سارے کپڑے جو استعمال نہیں ہوتے صدقہ کر دوں؟ کیا ہمیں وہ باتیں یاد رہیں کہ وہی پلاٹ جو میں نے جوڑ رکھے ہیں 1 کے 4 بنا رکھے ہیں میں کسی ایسے ادارے کو دے دوں جو میرے کام آئے؟ تو کہنے والے کی صرف ایک بات ثابت ہوئی، اور ہم نے واپس صحت مند ہونے کے بعد ویسے ہی زندگی گزارنا شروع کر دی، ویسے ہی اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل شروع کر دی جیسے ہم پہلے تھے۔ تو اسی یہاں پر اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جو انسان کو آج کا وقت ملا ہے اصل یہی اس کا وقت ہے، نیکی کرنے کا وقت، کیونکہ جس وقت پردہ کر دیا جائے گا، جس وقت برزخ حائل ہو جائے گا، اس وقت تو ہم جتنی مرضی خواہشات کر لیں، جتنے مرضی نیک ارادے باندھ لیں، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں، تو اس وقت اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ جو تو نے مجھے مال دیا، جو تو نے مجھے زندگی کی مہلت دی، جو تو نے مجھے سانس دیے، جو مجھے اولاد دی، جو مجھے گھر بار دیا، کچھ بھی دیا ہے، یا اللہ مجھے میرے دل میں اچھے اچھے خیال ڈال دے کہ میں اس کے ذریعے سے نیکیاں کیسے کماؤں، مجھے اس کا آئیڈیا دے دے کہ میں اس کے ذریعے سے جس کا اس میں حق شامل ہے میں اس کو اپنے ہاتھ سے اس تک پہنچا دوں۔ یا اللہ مجھے توفیق دے دے، مجھے وہ دل کی وسعت دے دے، مجھے عقل سمجھ دے دے، کیونکہ آپ دیکھیں بار بار قرآن کیا کہتا ہے، اولی الالباب، عقل والے، تو عقل والے جو ہیں ان کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ آج ہمارے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں ان کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور پھر وہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اب یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو انسان موت کے وقت جو وش کرے گا وہ کیا چیز ہوگی کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جاتا تو میں صدقات کر لیتا۔ اب یہاں پر یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ وہ وش کرے گا کہ میں نماز پڑھ لیتا، میں کوئی اور نیکی کر لیتا۔ تو اس سے یہاں پر صدقات کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ جو جانے والا شخص ہوتا ہے وہ صدقات کی طرف جو ہے زیادہ لپکتا ہے اور اسی لیے وہ نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو گویا کہ اپنے مال، اپنی جو نعمتیں ہیں ان کو خرچ کرنا نیک لوگوں کی علامت ہے کہ اللہ نے مما رزقناہم، جو کچھ ان کو دیا ہے، چاہے وقت دیا، صلاحیت دی، علم دیا یا کوئی اور نعمت دی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لگانا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ صدقہ صرف مال لگانا نہیں ہے، کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اسی طرح کسی کی عیب پوشی کرنا بھی صدقہ ہے، کسی طرح جس طرح بھی آپ کسی کے لیے کوئی نیکی کر سکیں تو اس کو کیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا مال میں کمی نہیں کرتا، اسی طرح جو کسی کی خطا معاف کر دے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی خاطر نیچا ہو جانا، اللہ کی خاطر معاف کر دینا، جس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم شاید نیچے ہو جائیں گے، لیکن جو کام بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر کیا جائے تو اسی کام کا درجہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو تحفہ بھیجنے یا صدقہ کرنے کو حقیر نہ جانے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے یہاں پر چھوٹی سی چیز کو صدقہ کرنے کے حوالے سے بھی بات کہی گئی ہے کہ ایسا اگر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اکثر ہم کسی پڑوسی کو بھی جب دینے لگتے ہیں تو ہم اپنے سٹیٹس کے بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر کیوں واضح کی گئی کہ جب اللہ کی خاطر دیا جاتا ہے تو انسان کانشیس نہیں ہوتا، یہ نہیں سوچتا کہ اچھا وہ کیا سوچے گا، بلکہ سوچتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے جو اگر حکم آ گیا۔ اور حدیث میں اسی لیے بکری کے کھر کی بات آئی کہ جو اتنا یوزفل چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ اس کو دے دیں، اس کو کر دیا جائے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اب اس میں دونوں کی ذمہ داری آتی ہے، لینے والا تھوڑی چیز کو حقیر نہ سمجھے، یہ نہ کہے اتنی سی چیز بھجوانے کی کیا ضرورت تھی، یہ کیوں بھجوایا گیا، اتنا تھوڑا کیوں کیا گیا۔ اور دینے والا بھی جو ہے وہ اللہ کی خاطر جب دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر سے وہ ریاکاری یا اپنا جو دکھاوے کا ایک عنصر ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم کیا سمجھتے ہیں، جس وقت ہم قربانی کے گوشت میں سے
ران کسی رشتہ دار یا سسرال بھجواتے ہیں اس کے اندر تقوی کتنا شامل ہوتا ہے اور دکھاوا کتنا شامل ہوتا ہے. پھر کھر نہیں، اتنی بڑی ران بھی دے دیں تو وہ اجر سے خالی ہو جاتی ہے. تو یہ اصل بات ہے کہ صدقہ دینے میں انسان کی جو نیت ہے وہ اس کو نجات کا ذریعہ بنتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں بڑے بڑے، چاہے پانی لگوا دیں کہیں پر، چاہے کسی کے لیے راشن کا انتظام کر دیں، لیکن جس وقت وہ تصویریں کھنچ جائیں یا اس کا اشتہار بڑھ جائے تو اس کی وہ ساری برکت ختم ہو جاتی ہے. تو اسی یہاں پر یہ جو بات کہی گئی ہے اس میں ہم انشاءاللہ ہم سب عمل کی نیت سے سنیں اس وقت یہ بات کہ چھوٹی سی چیز کو بھی نہیں کرنا. ایک دفعہ ایک سائل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا تو اس نے سوال کیا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کے پاس چند انگور تھے، آپ نے اٹھا کے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے چند انگور جو تھے. تو اس نے کہا یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ دیکھتے نہیں ہو؟ قرآن میں فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو اس انگور میں کتنے ذرات ہیں تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ ہے وہ چیز کہ جس کو یہ پتا ہو کہ میں قرآن پر عمل کر رہی ہوں تو اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ میں اس قرآن کی آیت پر جب عمل کروں گی تو میرے لیے وہی اجر ہے کہ جو فرمایا گیا ہے اس آیت میں، نہ کہ یہ کہ اچھا اس کا کیا فائدہ ہوگا. فائدہ نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو دے رہے ہیں آج وہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو تھوڑا سا بھی جو ہوگا وہ پہاڑ برابر اجر ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک دن صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کون شخص روزے سے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں. آپ نے فرمایا آج تم میں سے کون شخص جنازے کے ساتھ نماز جنازہ کے لیے گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں. آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ آپ نے فرمایا میں نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس شخص نے بیمار کی عیادت کی؟ آپ نے فرمایا میں نے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو جس شخص میں یہ ساری باتیں جمع ہوتی ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا. ساری باتوں میں چھوٹی بڑی سب باتیں ہیں. روزہ رکھنے کو ہم بڑی بات سمجھتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلانا کوئی خاص بات نہیں سمجھتے، بھوکے پھر رہے ہیں، کئی ہمارے ارد گرد پھر رہے ہیں، ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کس کا پیٹ بھرا ہوا ہے کس کا نہیں ہے. ہم جانتے بھی ہیں کہ ان کی اجرتیں بہت کم ہوتی ہیں لیکن ہم ان کے لیے اس طرح سے نہیں آگے بڑھتے. پھر اسی طرح سے ہم کسی کی عیادت کرنا، بیماروں کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں فلاں بیمار ہے لیکن ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا آج نہیں کل پوچھ لیں گے، ٹھیک ہو ہی گیا ہوگا، کھا رہا تھا دوا ٹھیک ہی ہوگا. کتنی ایسی نیکیاں ہیں کہ جو ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں اور ہم کر بھی سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں کانشیس نہیں ہیں، ہم ان مثقال ذرۃ جو ہیں ان ذرات کو جمع کرنے کی اہمیت نہیں ہے ہمارے اندر، اس لیے ہم بہت ساری نیکیاں ایسی مس کر جاتے ہیں. اور آپ نے اسی نے کہا جس میں یہ ساری باتیں جمع ہو گئی ہوں کہ اس نے آج یہ بھی کیا ہو یہ بھی کیا ہو. ہم تو صرف ایک نماز پڑھ کے کہتے ہیں بہت کچھ کر لیا، ہو گیا، کافی ہو گیا. ایک قرآن کی تلاوت کرنے میں کہتے ہیں ہو گیا نا، اور کیا کرنا تھا سارا دن میں. اور اس کے بعد اپنے آپ ہی کو ایک دھوکہ دیے رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ ٹائم ہی نہیں تھا. عیادت کیسے کرتے؟ جانے کا ٹائم ہی نہیں تھا. حالانکہ عیادت کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک ٹیکسٹ میسج جا سکتا ہے، ایک تسلی کی جا سکتی ہے، ایک دعا جا سکتی ہے اس کو آڈیو پہ آپ کی صرف عیادت کرنے کے لیے. تو اس لیے ہمیں ان نیکیوں کو جمع کرنے کا حریص ہونا ہے جو ہماری قبر میں اور ہماری آخرت میں ساتھی ہوں گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، اور فرمایا کہ تم حریص ہو، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو، اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو تم کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا ہے اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ فلاں کا ہو چکا ہوتا ہے. تو بہت اہم بات، ہم جب صدقے کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہمارا صدقہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ کے جا نہیں رہی ہوتی، آزمائش کڑی ہو جاتی ہے، اس وقت ہم پوچھتے رہتے ہیں اس وقت کون سا صدقہ کریں، پھر بڑا سا صدقہ کریں یا بکرے کا کریں یا کیا کریں. تو یہاں جو بات ہے آپ نے کیا فرمایا، صدقہ وہ افضل ہے جب انسان کو کوئی مشکل نہ پڑی ہو، کوئی آزمائش نہ آئی ہو، کوئی بیماری نہ ہو، وہ بالکل صحت مند ہو، اور نہ صرف صحت مند ہو بلکہ اگر وہ اسے دے تو اپنے مال کم ہو جانے کا اندیشہ بھی اس کو لگا ہوا ہو، اس کا حریص بھی ہو. پھر اسی طرح سے فرمایا گیا کہ اتنا نہ دیر لگا دو کہ آخر کار جب جان حلق کو آ جائے یا کوئی ایسی بیماری آ لے جس کے بعد زندگی ہو ہی نہ،
اس کے بعد مہلت ہی نہ ہونے کیا کرنے کی، تو اس وقت تم یہ کہنے لگو کہ اچھا اب یہ فلاں کو دے ہی دو کیونکہ اب تو مجبوری ہے کہ ہم تو اب اس کے مالک رہ ہی نہیں سکتے، تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے جو مال دیا وہ اس لیے دیا تاکہ ہم اپنی آخرت اور اپنی دنیا کو بنا سکیں، اسے نہیں دیا کہ ہم اسے جوڑ جوڑ کے اپنی آنے والی کئی نسلوں کے لیے جمع کر لیں، اتنا کچھ کر لیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان کا جو ایک سوچ ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثین کے مال کی حفاظت کرتا ہے، جو چھوڑ کے جانا ہے اس کو زیادہ بنا کے رکھتا ہے، جو استعمال کرتا ہے وہ کم کرتا ہے۔ اور پھر ہم خود ہی بیان دیتے ہیں، ہم نے اتنی قربانیاں کر کر کے ہم نے تو خود کم کھایا، ہم نے تو اپنی زندگی کو بہت سادہ رکھا، ہم نے تو کچھ عیش ہی نہیں کیے، ہم نے تو گھومنے پھرنے بھی نہیں گئے، صرف اس وجہ سے کہ اپنے بچوں کے نہیں جوڑ لیتے اور جوڑ جوڑ کے ان کو دیتے رہے۔ اور لیکن وہ جو جوڑ جوڑ کے ہم نے دیا ہوتا ہے وہ ان کے کتنا کام آتا ہے، وہ ہمارے دیے ہوئے پہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، کیونکہ اور پھر اسی طرح ہر انسان کا اپنا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں یہ پیٹرن نظر نہیں آتا۔ جب بات یہ آئی تھی، آیات آئی تھیں کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے، تو ابو دحدہ نے جب اپنا باغ دیا تھا تو ان کے بھی بچے تھے اس وقت، ان کی بھی بیوی تھی اس وقت، تو اس لیے جوڑنا یا پھر جوڑ کے چھوڑ جانا یہ کوئی بہت کمال نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، مہلت دی، مال دی، اسے وہ وائزلی کیسے استعمال کرے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی صدقات بھی کرے، انسانیت کی خدمت بھی کرے، اپنے بچوں کا حق بھی ادا کرے، اپنے والدین کی خدمت بھی کرے اور ایک اچھی زندگی، عزت دار زندگی گزارے۔ لیکن مقصد صرف جوڑ کے جانا یا اپنا اسٹیٹس بنانا یا اسی کو آگے سے آگے بڑھاتے رہنا نہ ہو، کیونکہ عموماً ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری سیلری زیادہ ہو جائے، جب ہماری پوزیشن زیادہ ہو جائے، جب ہماری جائیداد زیادہ ہو جائے، جب مال سورسز زیادہ ہو جائیں، جب بزنس چمک جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا صدقات بڑھا دیتے ہیں یا ہسپتال بنواتے ہیں اگلا اپنے گھر کے بعد، یا کوئی مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، یا اگلے 2 پلاٹ خریدتے ہیں، خالی 2 پلاٹ خریدتے ہیں، کہاں کیا کرتے ہیں؟ تو اس لیے یہ بات ہے کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کتنا مال کہاں لگانا چاہیے، اور یہی اصل میں ہماری نیکی کمائی جو ہے وہ آخرت میں ہم خود دیکھیں گے۔ زندگی سے آخرت کے لیے بھرپور کمانا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کا ایک حصہ پکڑ کر فرمایا، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو، اور خود کو قبر والوں میں سے شمار کرو۔ تو وہ مجاہد کہتے ہیں کہ پھر ابن عمر نے مجھ سے کہا، جب تم صبح کرو تو اپنے دل میں شام ہونے کا نہ سوچا کرو، اور جب شام کرو تو اپنے دل میں صبح ہونے کا نہ سوچا کرو۔ اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھاؤ، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اے عبداللہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی مردوں میں سے ہوگا کہ زندوں میں سے ہوگا۔ کیونکہ ہم سب اس پہ گواہ ہیں کہ ادھر آنکھ نہیں بند ہوتی ہے تو کہا جانا لگتا ہے کہ میت کہاں ہے، ابھی آنکھ نہیں بند ہوتی کہ وارثین کہاں ہیں، ان کا رشتہ بدل جاتا ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے، اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کندھا پکڑ کے، کیوں جیسے آپ کسی کو بڑا متوجہ کر کے اور بہت اہمیت جتاتے ہوئے بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا نصیحت کی کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے بس ایک گزر رہا ہے، یہاں سے گزریں گے اور آگے پار نکل جائیں گے، اصل تو اندر کہیں اور ہے۔ تو گزرگاہ کی طرف جب انسان گزرتا ہے تو ایک ایسے اجنبی کی طرح گزر جاتا ہے، اس کا کوئی زیادہ نہ دل لگتا ہے، نہ ہی وہ اس کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اندر کہ یہاں کیا ہو رہا ہے رستے میں، اور کتنا وہاں نہ بیٹھ جاتا ہے اور نہ ہی گزرنے والوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا، خود کو شمار کرو قبر والوں میں۔ ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ ہمیں دن میں کتنی دفعہ قبر کا خیال آتا ہے، ہمیں دن میں کتنی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ میں واقعی نہیں ہوں گی ایک دن میں، اور واقعی میں ایسے حال میں ہوں گی جہاں پہ اتنی بے بسی ہوگی کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا حال اس وقت کیا ہوگا، لیکن میرے پیچھے جو کچھ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، کیا میری واقعی اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے گی؟ کیا وہ میری قبر کو کشادگی کا ذریعہ بنے گی میرے لیے؟ یا میں اگر ہوں بھی اس وقت صحت کی حالت میں ہوں اور اگر میں چلی جاؤں تو میرے ساتھ کیا جائے گا؟ ہم میں سے عموماً یہ خیال کسی کو نہیں آتا، اور اگر ہم اپنی قبر کو یاد کرنا شروع ہو جائیں تو بہت سے اعمال سیدھے ہونا شروع ہو جائیں۔ اور پھر یہ جو آپ نے نصیحت کی کہ انسان کب غفلت میں جاتا ہے، جب اسے یہ لگتا ہے میرے پاس بہت لمبا وقت ہے، جب اسے یہ لگتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے کبھی نہیں جائے گا، جو صحت ہے کبھی نہیں جائے گی، جو میری عقل سمجھ ہے، جو میرا موقع ہے نماز کا یا کھڑے ہونے کا یا زمین پہ سجدہ، یہ کبھی نہیں جائے گا۔ اور آپ کتنے لوگوں کو اپنی زندگی میں پھر کرسی پہ نماز پڑھتا دیکھتے ہیں۔
کتنے لوگوں کو آپ اپنی زندگی میں یہ کہتا ہوا دیکھتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کبھی زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں، حالانکہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا کہ یہ صحت چلی جائے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، جو کام صبح ہو سکتا ہے، جو نیکی صبح ہو سکتی ہے، اسی ٹائم پہ کر جاؤ، ڈیلے نہ کرو، کیونکہ ڈیلے کرنا بھی انسان کے غفلت کی علامت کیا ہے کہ اسے یقین نہیں ہے موت کا۔ تو اس لیے یہ چیزیں نصیحتیں وہ ہیں کہ جو واقعی ہم سب کے لیے ہیں۔ اور اب سوچیں، ہم سب سوچیں کون کون سے میرے ایسے کام ہیں جو میں نے برسوں سے ڈیلے پہ ڈالے ہوئے، کر لیں گے، ہو جائے گا، لیکن آج تک نہیں ہوئے۔ کون سی ایسی میری نمازیں یا پیچھے قضا روزے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ادا کرنے چاہیے قضا روزے، لیکن میں نے ڈیلے پہ رکھا ہوا ہے، اچھا رکھیں گے، کبھی ذرا پورے کر لیں گے وہ جو پچھلے سالوں کے رہ گئے تھے۔ کتنی میری ایسی زکاتیں ہیں جو ادا کرنے والی ہیں، جو مجھے پہلے احساس نہیں تھا یا میں نے پہلے کیلکولیٹ نہیں کیا تھا، لیکن اب میرے ذمے مجھے پتہ ہے کہ وہ بنتا ہے، تو میں اس کو ڈیلے پہ ہے یا میں ادائیگی میں جلدی کرتی ہوں، کیونکہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جتنی انسان کی مہلت ہے زندگی کی، تو موت سے پہلے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ نیک اعمال کرنا کیونکہ وہی ساتھ جائیں گے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں، جن میں سے ایک اس کا مال ہو اور وہ کہے کہ اپنی چاہت کے مطابق لے لو، دوسرا کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، اور تیسرا کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا۔ ان میں سے پہلا اس کا مال ہے، یعنی کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اپنی چاہت کے مطابق لے لو، جتنا لے سکتے ہو، کیونکہ جو کچھ ہم نے یہاں خرچ کر لیا بس وہی ہمارا، باقی ہمارا نہیں ہے، ہم چاہے اربوں چھوڑ جائیں یا کروڑوں چھوڑ جائیں۔ پھر دوسرا اس کے گھر والے ہیں جو ایک زندگی میں تو ساتھ دیتے ہیں لیکن اس کے بعد چھوڑ جاتے ہیں، اور تیسرا اس کے اعمال ہیں کہ جو اس کے ساتھ جاتے ہیں، دنیا میں بھی اس کے اثرات اس کے ساتھ آتے ہیں، اور آخرت میں بھی جب وہ جاتا ہے، قبر میں بھی جاتا ہے، تو اس کے اعمال اس کو بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے ایک طرف سے کہیں سے نماز اس کو بچاتی ہے، تو کہیں سے صدقات بچاتے ہیں، کہیں سے قرآن کی تلاوت بچاتی ہے، تو کہیں سے کچھ ہوتا ہے، تو کوئی بھی چیز جو اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو فوراً اس کے آگے صدقات آ جاتے ہیں کہ اس طرف سے نہ آؤ کیونکہ اس طرف سے ہم ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ ہماری جو نیکیاں، یہ اعمال ہیں، یہ ہمارے لیے پروٹیکشن کا ذریعہ ہیں، دنیا میں بھی عذابوں سے، عذاب کی پکڑ سے، یا کسی بھی طرح کی آزمائش آنے سے، یا کسی بھی طرح اللہ کی ناراضگی یا غضب سے، اور ہمارے لیے آخرت اور قبر میں بھی نجات کا ذریعہ ہوں گے۔ مرنے کے بعد کی تیاری کی فکر لگانا۔ سیدنا برا بن عازب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑ گئی۔ آپ نے پوچھا، یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور اپنے ساتھیوں سے تیزی سے نکل گئے، یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے۔ میں بھی یہ دیکھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس جیسے دن کے لیے تیاری کر لو۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا چیز ہے کہ جب قبر کھد رہی تھی تو آپ دوڑ کے گئے تیزی کے ساتھ اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اس وقت جا کے پھر آپ نے خود اندر جھانک کے دیکھا اس کو، اور جھانکنے کے بعد آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ آپ ایک دم رو پڑے، اور روتے روتے کتنا روئے ہیں کہ زمین گیری ہو۔ سوچے ایک مرد کا رونا، جبکہ اس کا کوئی سگا نہیں گیا، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ قبر کھد رہی ہے اور آپ وہاں فوراً پہنچے۔ آپ ہر موقع پر سبق سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ اس موقع پہ بھی آپ نے فوراً کیا تعلیم دی جو لوگ وہاں پر موجود تھے کہ یہاں آنے کی تیاری کر لو، اس دن کی تیاری کر لو۔ کیونکہ واقعی آپ سوچیں کہ ذرا سا انسان اپنے گھر سے دور نہیں ہوتا یا کسی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جو انجان ہوتی ہے تو کیسا دل گھبراتا ہے، پھر وہ جگہ تنگ بھی ہو، پھر یہ بھی پتا ہو کہ میرے اپنے سگے چھوڑ کے چلے گئے، پھر یہ بھی پتا ہو کہ مجھے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، مجھے پتہ نہیں اب دوبارہ کبھی میرے اپنے پیارے ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے، کیونکہ لمبی قبر اور اس کے بعد جو قیامت کے احوال ہیں اور جو اس کے مراحل ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بعد اپنے پیاروں سے کبھی ملے گا بھی یا نہیں ملے گا دوبارہ۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہاں آنے کی تیاری کر لو۔ اور اس کے اندر اب دیکھیں کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو عذاب قبر سے بچاتے ہیں، کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو قبر کی کشادگی کا ذریعہ بنتے ہیں، جو قبر کو جنت کے باغ بناتے ہیں، کیونکہ فرمایا گیا کہ یہی وہ قبر ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے
یا قبر کے گڑھوں میں سے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب یا تو وہ کیونکہ وہیں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص کس انجام کو پہنچا ہوا ہے، اسی لیے وہیں پر یا تو جو نیک شخص ہوتا ہے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، یا اگر کوئی بد شخص ہوتا ہے تو وہاں جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اسی طرح قبر اسے بھینچتی ہے، حتیٰ کہ پسلیاں آر پار ہو جاتی ہیں، جس طرح سے جو اور باقی جو عذاب قبر جس طرح بتائے گئے ہیں، اللہ سب کو محفوظ رکھے اسی سے۔ تو اس لیے اس طرف آنے کی تیاری کرنے کے لیے باقاعدہ اپنے آپ کو مردہ میں شمار کر کے جب تک نہیں دیکھیں گے کہ میں اکیلا ہوں اور وہاں میرے پاس جو اکیلے کے جو ہوں گے اعمال ہوں گے صرف وہی مجھے بچا سکتے ہیں، باقی کوئی کچھ نہیں ہو سکتا وہاں پہ۔ اس لیے جو توقع ہم اپنے پیاروں سے کرتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد وہ صدقات کریں، وہ ہمارے لیے لوگوں کو کھانا کھلائیں، وہ ہمارے لیے مساجد میں صدقات لگائیں، تو کیوں نہ اپنے ہاتھ سے وہ سب کچھ کریں۔ میں اپنی قبر کی تیاری خود اپنے ہاتھ سے کیوں نہ کروں کہ میں وہ جو چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد میں کہیں پانی کیوں نہ آج لگواؤں، جبکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے اس بات کی۔ میں خود اپنے لیے بخشش کی دعا ویسے رو کے کیوں نہ کروں جیسے میں چاہتی ہوں کہ میری اولاد یا کوئی سگا میرے لیے وہ بخشش مانگے، میں اس کے لیے کیوں نہ سورہ ملک رات کو پڑھوں جس کے لیے بتایا گیا کہ وہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ تو اس لیے یہ اہتمام کرنا اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اپنے فیوچر کو سیف کرنے کے لیے کرنا، یہ ہے اصل بات کہ وہ ہے عقل مند شخص جو اپنے فیوچر کی پلاننگ آج کر لیتا ہے، اور یہ اصل میں ہمارا فیوچر ہے جو ہر شخص پہ آنے والا ہے، چاہے آج کوئی 10 سال کا ہے، چاہے 12 سال کا ہے، چاہے 22 کا ہے، چاہے 80 کا ہے، بہرحال جانا اسی کا فیوچر یہی ہے ہر حال میں۔ آخرت کے لیے تیاری کرنے والا عقل مند ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ انصار میں سے ایک آدمی آیا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جن کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ اس نے کہا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، وہی زیادہ عقل مند ہیں۔ اب ہم سب اپنی اپنی عقل کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کتنے عقل مند ہیں، کیونکہ جس وقت ہم دنیا میں تیاری کرتے ہیں، دنیا میں پلاننگ کرتے ہیں، دنیا میں کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہم پوری عقل مندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ کہاں پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے، پیسہ بنانا کیسے چاہیے، اپنی اولاد کو کون سی تعلیم دلوانی چاہیے، کون سے پروفیشن میں بھیجنا چاہیے، کیا ان ہے کیا آؤٹ ہے، سب پتہ ہوتا ہے۔ ہم بہت عقل مندی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اب یہاں پہ عقل مند کس کو کہا گیا؟ جو آخرت کی تیاری کرتا ہے اور اس کے بعد آنے مراحل کی اچھی تیاری جتنی کر رہا ہے، اصل میں وہ عقل مند ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ صحابہ کرام کی جو زندگی ہے یا انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں زندگی گزاری، کیونکہ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا نا کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آپ کی زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے اس کی کہ آپ کے گرد بہت بھی آسائشیں ہوں، آپ کو سلطنت بھی مل جائے، آپ کو حاکم بھی بنا دیا جائے، مال و دولت کے ڈھیر بھی لگا دیے جائیں، اولادیں بھی ہو جائیں، اس کے باوجود ان کو اپنی اولادوں کو یا اپنے آپ کو آخرت کی تیاری میں مشغول کرنا کس طرح ضروری ہے، یہ ہمیں ان کی زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر تم ویسے ایمان لاؤ جیسے وہ لائے تھے تو تم کامیاب ہو، کیونکہ انہوں نے بھی انہی ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، انہی ساری اٹریکشنز کے ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو تھا فوکس رکھا۔ اور فوکس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا جس وقت کا جو حق ہے اس کو وہ دیا جائے، اور جس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں، بندوں کے حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں، مال و دولت جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اس مقصد کو پورا کیا جائے، انسان کو صحت جس کام کے لیے دی گئی ہے اس صحت کو وہاں پر لگایا جائے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ آنے والے وقت کی تیاری کرنے میں تمام چیزیں لگائی جائیں گی۔ اسی لیے ایک جامع لفظ آ گیا کہ مما رزقناہم ینفقون، سمپل ایک جامع بات آ گئی کہ جو بھی چیز دی گئی ہے، جو چیز دی گئی ہے وہ سب کی سب اگر لگا دی جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے تو انسان کامیاب ہونے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس پہ حائل ہو سکے۔ اس لیے اپنی زندگی میں دیکھیں میں کہاں سے نیکی کما سکتی ہوں، نہیں آتا سمجھ میں آتا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھیں، یا اللہ مجھے میرے دل میں اچھے نیکی کے خیال ڈال دے، اپنی رحمت سے مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، مجھے وہ عقل سمجھ عطا فرما۔
اپنے مرنے کو قریب ہی سمجھنا۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سکھائیے اور مختصر بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کیا کرو۔ مجھے ایک نصیحت کریں جو شارٹ بھی ہو اور جامع بھی ہو۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ نماز میں فوکس ہونے کا طریقہ بتایا، جو ہم سب کا مسئلہ ہے کہ نماز فوکس نہیں ہو پاتی، نماز میں دھیان بڑھ جاتا ہے، کوالٹی نہیں آتی، تقوی نہیں بنتا، اس کے بعد نماز پڑھ کر بھی ویسے کا ویسا ہی دل ہوتا ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہمارے اس میں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچو کہ بس اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور بس یہ موقع ملا ہے کہ آخری نماز پڑھ لیں۔ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ اگر ہمیں یہ واقعی کہا جائے، مہلت دی جائے موت کے وقت میں، اور یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس اتنے منٹ ہیں، آپ نماز پڑھ لیں، جیسی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ہم کیسی نماز پڑھیں گے؟ کتنا دنیا یاد آئے گی، کتنا دھیان بٹے گا، اس وقت کتنے سوال کریں گے کہ مجھے فوکس ہونے کا طریقہ بتا دیں، مجھ سے میرے تو نماز میں خیال ہی بہت آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل اصل میں آخرت یا اس عبادت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہمارا وجود تو ہوتا ہے وہاں پہ کھڑا ہوا، لیکن کیونکہ ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، اس وجہ سے نماز میں کوالٹی نہیں آتی۔ لیکن جب دل آخرت کی یاد میں لگ جاتا ہے تو پھر انسان کے ہر چیز میں کوالٹی آنے لگتی ہے۔ جب اخلاص شامل ہوتا ہے، جب وہ دنیا کے باقی چیزوں سے بے نیاز ہونے لگتا ہے، تب اس کو بہت ساری چیزوں کے اندر حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی میں جو ٹائم لگا رہا تھا اس میں نے کیا کمایا۔ اسی نے کہا گیا کہ نماز میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے جتنے میں تم حاضر تھے۔ کتنے منٹ حاضر تھے، ذرا ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ادھر تکبیر ہوتی نہیں ہے کہ ہمارا ذہن بھٹکنا شروع ہوتا ہے اور صرف سلام پر یاد آتا ہے کہ ہم کدھر تھے۔ تو کتنے پرسنٹ اگر 10 میں سے کہا جائے تو ہم اپنی نماز کو کتنے نمبر دیں گے، کتنے مارکس اس میں سے اپنے آپ کو خود دیں گے؟ اگر دیکھا جائے، اگر یہی کرائیٹیریا بنایا جائے کہ جتنی دیر حاضر رہے آپ واقعی اپنے وجود کے ساتھ بھی اور دل دماغ کے ساتھ بھی، اتنا پرسنٹ آپ کی نماز ہوگی اصل میں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو کیا وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، نمازی بھی ہیں، لیکن وہ نہ برائی سے رکتے ہیں، نہ کرپشن سے رکتے ہیں، نہ کسی بھی طرح کی 2 نمبری سے رکتے ہیں، نہ ان کے اندر وہ شرم و حیا آتی ہے، نہ تقویٰ آتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پھر وہ نماز ہی نہیں ہے جو کہ انسان کو روک سکتی ہو، کیونکہ اصل نماز ہوگی تو انسان کے اندر وہ سارے وجود کے اندر وہ چینجز آتے ہیں، وہ دل دماغ اللہ کے آگے جھکتا ہے جیسے کہ انسان کا جسم جھکتا ہے۔ لیکن جب وہ صرف ایک خالی بدن ہو اور ایک ایکسرسائز ہی ہو تو اس کے بعد پھر نہ اندر جھکا، نہ پھر کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سامنے کھڑے ہونے یا اس کے آگے جواب دہی کے احساس پیدا نہیں ہونے دیتی۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ کیونکہ ہم سب اس چیز کا سوال ہمارے اندر آتا ہے، کیسے اپنے آپ کو آخرت کی یاد دلائیں، کیسے اپنے آپ کو اس تیاری کے لیے پریپیئر کریں کہ ہم مینٹلی طور پر واقعی اس طرح الرٹ رہیں کہ ہم تیاری کر سکیں۔ تو آپ نے اس کا نسخہ بتایا کہ لذتوں کو توڑنے والی جو بھی چیز ہوتی ہے، یعنی اس میں سب سے بڑی چیز موت ہے، اس کا ذکر عام کر دیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کتنے پرسنٹ ذکر ہوتا ہے موت کا، یا موت کے مراحل کا، یا قبر کا، یا حساب کتاب کا، یا موت کے وقت جو معاملات ہوں گے ان کے حوالے سے سوال جواب کا، یا کفن کیسے دینا ہے، پھر میرے بعد تقسیم جو ہے وہ سنت طریقے پہ کیسے کرنی ہے، یا وراثت میں کوئی ڈنڈی نہ مارے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ کتنے پرسنٹ یہ باتیں ہماری گفتگو کا حصہ ہیں؟ کبھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے بچوں کے سامنے یہ بات کی ہو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی یاد دلا دے ہمیں اس طرح کی کہ انصاف کے ساتھ تقسیم ہونی چاہیے تو اس پہ شک کیا جاتا ہے شاید یہ دولت کے پیچھے ہے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ کہ اپنی فیملی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ دولت کی تقسیم ہوئی، اس پہ جھگڑے ہو گئے یا کسی نے زیادتی کی، تو آپ کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں بھی یہی منظر ہو کہ آج تو ہم تقویٰ پہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جس وقت یہ مرحلہ آئے تو اس وقت کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے میرے آخرت جو ہے وہ اس سے ہٹ جائے، تقویٰ سے ہٹ جائے۔ تو انسان بات کرنا چاہتا ہے کہ سب کو پتہ ہو کہ کس طرح تقسیم ہونی چاہیے، لیکن جو بات کرتا ہے وہ کس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کے پر لالچ ہونے یا حریص ہونے کا کہیں ٹیگ نہ لگا دیا جائے۔
لیکن یہ چیز تقویٰ کے عین مطابق ہے کہ انسان پہلے سے اپنی اولادوں کو وہ پیغام دے کہ جو بار بار انسان کی لذتوں کو توڑنے والی ہے، کہ دیکھو ہم سب چلے جانے والے ہیں، دیکھو یہ مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس مال و دولت کے ذریعے سے ہم نے کوئی بھی ایسی اپنی آخرت خراب کر لی تو اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح موت کے جو مراحل ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی بات ہے کہ آج کل جیسے کسی کو بیماری کوئی خدا نخواستہ ہو جاتی ہے تو بڑے سمارٹ ہو کے وہ کیا کرتا ہے، فوراً گوگل کرتا ہے، اس بیماری کے سمٹمز دیکھتا ہے، اس کے علاج دیکھتا ہے، اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے یہ دیکھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ آرام سے مینٹلی پریپیئر ہو جاتا ہے کہ میں نے خود پڑھا ہے اس بارے میں کہ یہ بیماری جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے، چاہے وہ خطرناک سے خطرناک بھی ہو، لیکن وہ خود پڑھ کے سیٹسفائی ہو جاتا ہے اور اپنے لیے ایک میجرز لیتا ہے کہ ہاں میں نے تلاش کیا ہے، میری ڈائٹ یہ ہونی چاہیے اس بیماری میں، یا میرے پریکاشن یہ ہونے چاہیے، ایکسرسائز یہ ہونے چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے موت کا آنا برحق ہے۔ صرف ہمارا کام کیا ہے، اس کے جو تیاری ہے اس کے اندر آپ پریپیئر ایسے ہوں کہ بار بار قرآن کو پڑھنا، قرآن کیا کہتا ہے، کیسے تیاری کروں، قرآن کیا کہتا ہے، زندگی کیسے گزاروں، قرآن کیا کہتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میری آخرت کو خراب کر سکتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے جہنم میں لے جا سکتی ہیں۔ تو اللہ کی ناراضگی کے سارے اسباب لکھ لیں قرآن سے، جہاں جہاں آئیں مارک کرتے جائیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا جو مجھے اللہ کو ناراض کر دے یا مجھے قبر میں جو ہے تنگی کا باعث بنے۔ اسی طرح سارے وہ اسباب جو ہیں وہ اپنے مارک کر لیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو نجات دلانے کا ذریعہ ہیں۔ جنتیوں کے اعمال کیا ہوتے ہیں، وہ جو اعمال جنتیوں کے ہوتے ہیں وہ اپنے اندر شعوری طور پر پیدا کیے جائیں، وہ صرف اس سے نہیں، بدلے کے طور پر نہیں کہ کوئی اور کر رہا ہے تو ہم نے بھی کر لیا، یا رواج ہو گیا اگر نیکی کا تو ہم نے بھی نیکی اختیار کر لی، بھلائی کر لی، نہیں۔ تو جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں، چاہے وہ ہمارے نفس کی لذت کو توڑنے والا ہی کام کیوں نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ نفس بھاری ہوتا ہے وہ کام جو کہ آپ کو نجات دلانے والا ہوتا ہے، تو اس کو بھی کر دینا۔ تو اس صورت میں ہوگا جب ہم موت کا ذکر کریں گے تو اس کی تیاری کی پلاننگ بھی کریں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اپنی نماز میں موت کو یاد کرو۔ کیا وقت یاد کرو؟ جب اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو اس وقت، کیونکہ یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے جو نماز کا وقت ہے، تو اس وقت یہ تصور یہ کرو کہ جس وقت ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے، دماغ کہاں ہوگا، کھڑے ہونے کا پوسچر کیا ہوگا، جھک کیسے رہے ہوں گے، جھکیں گے نہیں جھکیں گے، کیونکہ وہ آتا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن نہیں جھک سکیں گے، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، کیونکہ جب انہیں دنیا میں بلایا جاتا تھا نماز کے لیے تو وہ نہیں جھکتے تھے۔ اور جھکنے سے مراد صرف رکوع اور سجدہ نہیں ہے، مراد کیا ہے، ہر طرح کی اطاعت جو ہے، یعنی وہ تو ہے ہی فزیکلی نماز۔ تو یہاں پر روایت کرتے ہیں کہ اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ اپنی نماز اچھی طرح ادا کرے گا۔ اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ تو یہ اپنے آپ کو فوکس کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ یاد دلاؤ کہ اس وقت میں جو کھڑا ہوں بس یہ میری آخری نماز، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو یاد کرایا جائے کہ اس کے بعد میں اب نماز کی مہلت نہیں دیا جاؤں گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ توفیق بہت ساری ایسی چیزوں کی ہمیں بعض دفعہ نہیں مل پاتی جو بالکل ہمیں زندگی میں اور دن میں اویلیبل بھی ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں کے سرحانے قرآن ہوتا ہے لیکن توفیق نہیں مل پا رہی ہوتی، کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اگلی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے اس وقت اس کو جو ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس نماز کے اندر اگلی نماز کی توفیق مانگنا، ایک نیکی کرتے ہوئے اگلی نیکیوں کے لیے حریص ہونا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگنا اور اخلاص مانگنا، اور اللہ کے آگے صرف اس کو بیان کرنا، لوگوں سے داد و تحسین مانگنا یا ان کے اندر کوئی شہرت طلب کرنا، ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص رہا جائے، تو یہی ہمارے آخرت کے تیاری کے لیے ضروری ہے۔ اور اس میں یہ جو بات اصل توجہ طلب وہ یہی ہے کہ نماز میں فوکس ہونے کے لیے اپنے آپ کو شعوری طور پر موت کی یاد یا اللہ سے ملاقات کی یاد کروائی جائے، خاص طور پر جو ہے وہ صدقات کو بڑھایا جائے، اور اپنے آپ کو شعوری زندگی میں بار بار یاد کرایا جائے کہ ہم موت کی طرف جانے والے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قبر میں میرے لیے وسعت کا ذریعہ بنیں گی، سوچ سوچ کر نیکیاں اسی کے لیے کی جائیں جو ہمارے پر آگے آنے والا وقت ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہے کامنٹ کے ذریعے تو آپ کر سکتے ہیں ابھی، کوئی بھی کسی کا کوئی تجربہ ہو یا کسی کے اپنی کسی نے موت دیکھی ہو یا کوئی بھی آپ ایسا تجربہ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ اپنی آپ کی فیلنگ کوئی ہو۔ میری فیلنگ تھی
قبر ہے اور کہتے ہیں شبنم یہ آپ کی قبر ہے، تو میں اس میں یوں پاؤں لٹکا کے میں نے یہ خواب دیکھا ہے نا کہ قبرستان ہوتا ہے تو قبر ہوتی ہے، وہ میری قبر ہوتی ہے، تو میں اس میں پاؤں لٹکا کے بیٹھی ہوتی ہوں، آیت الکرسی پڑھ رہی ہوتی ہوں اور اللہم اجرنی من النار پڑھ رہی ہوتی ہوں، اللہم اعوذ بک من النار، کہ مجھے اللہ پاک جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو بندے جو ہیں نا سارے قبرستان کو خالی کر رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتی ہوں آپ ادھر رکتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہتے ہیں یہاں ہر بندے کو جو ہے وہ خالی جواب دینا پڑتا ہے، یہاں کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ بس یہی چیز میں ابھی پڑھ رہی تھی، میں کہتی چلو تیاری کر لوں کہ ابھی فرشتے آئیں گے تو مجھ سے سوال کریں گے۔ وہ کافی مطلب دنوں تک میرے ساتھ اب یہی ہوتا ہے کہ میں وہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں بندہ اکیلا ہوتا ہے، کسی کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ میں کہتی ہوں یہاں رک تو جاؤ نا، سارے کدھر جا رہے؟ کہتے ہیں یہاں ہر بندہ اکیلا رہتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی نہیں جاتا، تو اکیلے جواب دینا پڑتا ہے۔ بالکل، جب ہمیں یہ چیز جب ہم کسی اور کے اوپر ہوتا دیکھتے ہیں کہ تو ہم تو کیونکہ اسے دفنانے کے بعد خود ایک رش میں اور ایک گیدرنگ میں واپس آ جاتے ہیں تو شاید ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اسی نے کہا گیا ہے نا کہ جب کسی کو دفنانے کے بعد کچھ دیر وہاں رکا جائے اور اس کے لیے آسان حساب کی دعا کی جائے یا مغفرت کی دعا کی جائے، کیونکہ اس وقت اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے، اور حساب کتاب ہوتے کے وقت ایک گھبراہٹ انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور وہ جو میت ہے وہ سن رہی ہوتی ہے قدموں کی آواز کہ مجھے دفنا کے واپس جا رہے ہیں اس وقت سب لوگ، تو وہ جو ایک اس کو اکیلے ہونے یا تنہا ہونے کا جو احساس ہوتا ہے وہ چیز بھی انسان کے لیے حساب کو مشکل کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جس وقت کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا کام کرنے سنت سے ثابت ہیں، کیونکہ اگر ہم وہ کام کریں گے کہ جو سنت سے ثابت ہیں تو اللہ سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نہ کسی کی دعا سے اس آسان حساب کر دے گا کہ جو حساب کا وقت ہے، اور وہ چند لمحے کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان اتنی جلدی سے اٹھا کے حساب کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ قدموں کی آواز سن رہا ہے کہ ابھی لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پر۔ اسی طرح سے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو لوگ قبرستان میں ہیں وہ کس طرح کیا کریں گے، جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے خواتین عموماً گھر میں جمع ہوئی ہوتی ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے، انہیں وہ طریقہ پتہ ہو، کیونکہ وہ ایسا کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے کہ ہم جس کے لیے آئے ہیں، تحفہ دینے آئے ہیں اپنی دعاؤں کا اور اسے رخصت کرنے آئے ہیں، اس کے لیے ہمیں کرنا ہے کچھ۔ اس وقت ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم بیٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع ہو جائیں یا ہم کوئی اور ورد شروع کر دیں، کوئی تیسرا کلمہ، کوئی پہلا کلمہ، بلکہ ہمارے لیے تو ضروری یہ ہے کہ اس وقت وہ جو مشکل میں بھائی جا رہا ہے ہمارا یا بہن جا رہی ہے، ہم اس کو بار بار یہ کہیں یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما، یا اللہ اس کے قبر کو کشادگی دے، یا اللہ اس کے آسان حساب کر دے۔ تو یہ ہے کرنے کا کام اس وقت، کہ بجائے اس کے کہ ہم اس وقت کوئی بھی گٹھلیاں بکھیر لیں یا کوئی ایسا غیر مسنون کام کریں، تو وہ کام کریں جو واقعی اس کو فائدہ دے، اور وہ رواج اپنے زندگی میں رائج کریں سنت کے، کہ جب ہم جائیں تو ہمارے پیچھے بھی ہمارے واقعی ہمیں تحفے دینے والے اور دعائیں کرنے والے ہوں جو ہمارے حساب کو بھی آسان کر دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر رحم کا معاملہ فرمائے اور ہمیں دنیا میں آخرت کے تیاری کرنے اور آسان حساب نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔